बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, हम इस्लामियत के काम के साथ दूसरे हफ्ते के काम के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये मिन हदियल हदीस, ये यानी हदीस का पोर्शन है। और आज जो हम हदीस आपको समझाने जा रहे हैं, ये आपकी बुक की हदीस नंबर 6 है। हदीस है मन अहब लिल्लाह। हब कहते हैं मोहब्बत को। मन अहब लिल्लाह, जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की। व अबग़ज़ लिल्लाह, अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखा। व अता लिल्लाह, और अल्लाह की रज़ा के लिए अता किया। व मना लिल्लाह, और अल्लाह के लिए रोका या मना किया। फ़क़द इस्तकमल ईमान, उसने ईमान मुकम्मल कर लिया। प्यारे बच्चों, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और अबू दाऊद और तिरमिज़ी शरीफ में उससे ली गई ये हदीस है कि जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की, अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखा और अल्लाह की रज़ा के लिए अता किया और अल्लाह के लिए रुका, उसने ईमान मुकम्मल कर लिया। इसमें 4 बातें बयान की गई हैं। सबसे पहले आपने हदीस को ऐसे ही उतारना है, इसकी अरबी उतारनी है, इसके बाद इसका तर्जुमा करना है, फिर इसकी तशरीह की हेडिंग डाल के तशरीह करनी है। एक मुसलमान के लिए अल्लाह की मोहब्बत ही दोस्ती और दुश्मनी और हर किस्म के ताल्लुकात का मयार होना चाहिए, और ये मयार हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मिलता है। फिर हेडिंग है तकमील ईमान के उसूल। इस हदीस मुबारक में तकमील ईमान के 4 उसूल बयान किए गए हैं। जैसे पहले मैंने आपसे कहा था कि मन अहब लिल्लाह, यानी किसी से इंसान किसी से मोहब्बत करे तो सिर्फ अल्लाह के लिए। सेकंड उसूल क्या है? किसी से बुग़्ज़ रखे तो अल्लाह के लिए। थर्ड पॉइंट है इंसान किसी को कुछ अता करे तो अल्लाह के लिए। और फोर्थ पॉइंट है और किसी को अता करने से हाथ रोक ले तो वो भी महज अल्लाह के लिए है। यानी अगर किसी इंसान में ये 4 उसूल हैं, ये 4 बातें हैं, तो समझिए कि उस शख्स का ईमान मुकम्मल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इन 4 अमाल को ईमान की तकमील करार दिया है। अल्लाह ताला चूँकि इंसान से बेहद मोहब्बत रखता है, क्योंकि इंसान अल्लाह ताला की बेहतरीन तख्लीक है। कोई भी चीज़ बनाने वाला अगर आप उससे पूछें तो उसे अपनी बनाई हुई चीज़ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। लिहाजा इंसान अल्लाह की बेहतरीन सनाई है, बेहतरीन तख्लीक है अल्लाह ताला की। लिहाजा इंसान को भी चाहिए कि वो अपनी मोहब्बतों और उल्फतों का मरकज़ अल्लाह की ज़ात ही को रखे, यानी उसकी तमाम ख्वाहिशात, तमाम मोहब्बतों और उल्फतों का मरकज़ सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात होनी चाहिए। पहले पॉइंट है, उसको हम डिस्कस करते हैं। अल्लाह के लिए दूसरों से मोहब्बत। अब अल्लाह के लिए दूसरों से मोहब्बत किस तरह हो? इस हदीस मुबारका में पहला ज़री उसूल ये बताया गया है कि इंसान दुनिया में जिससे मोहब्बत करे, सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर करे। यानी उसकी अपनी कोई गर्ज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा शामिल हो। दुनियावी अगराज़ इसमें शामिल नहीं होनी चाहिए, ना आपको कोई गर्ज़ नहीं होनी चाहिए, किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके पास जो अहमियत होनी चाहिए वो ये है कि आप अल्लाह कुछ भी कर रहे हैं, किसी से मोहब्बत कर रहे हैं, वो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए है,
تو اس میں صرف اللہ کی رضا شامل ہونی چاہیے۔ اللہ کو ناراض کر کے کوئی دنیاوی فائدہ بھی حاصل نہیں کر سکتا، یعنی اگر آپ کوئی اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اسے دنیاوی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ ارشاد نبوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ فرمائے گا، کہاں ہے وہ لوگ جو صرف میرے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا۔ یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کہاں ہے وہ لوگ جو صرف میرے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا۔ یعنی اللہ سے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کو حدیث رکھتا ہے جو اللہ سے محبت کی خاطر دوسروں سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق سے محبت رکھتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2 دوسرا اصول ہے کہ اللہ کے لیے دوسروں سے دشمنی یا بغض۔ مسلمان کسی سے اپنی ذات کے لیے دوسروں سے بغض و دشمنی نہیں رکھتا، یعنی کہ مسلمان اگر صحیح مسلمان ہے، کامل مسلمان ہے، تو اپنی ذات کے لیے کسی سے بھی ذاتی دشمنی یا بغض نہیں رکھے گا، بلکہ اس کا معیار یہ بتایا گیا ہے کہ مومن کی کسی انسان سے دشمنی اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا دشمن ہوتا ہے، یعنی اللہ کے دشمن سے ہی ایک مومن دشمنی کرتا ہے، اور اللہ کے دوستوں کا دشمن نہیں ہوتا، اور اللہ کے دوستوں کا دشمن مومن جو ہے وہ اللہ کے دوستوں کا دشمن نہیں ہوتا۔ یعنی مومن کی کسی انسان سے دشمنی اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا مومن اللہ کے دوستوں کا دشمن ہوتا ہے، اور مومن جو ہے اللہ کے پسندیدہ دین اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی وہ ان کا دشمن ہوتا ہے جو اللہ کے پسندیدہ دین اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، تو ایسے لوگوں سے دشمنی رکھتا ہے، اور اللہ کی جو حدود کو توڑتا ہے اور برائی کو فروغ دیتا ہے اور نیکی سے روکتا ہے، تو ایسے لوگوں سے مومن جو ہے وہ دشمنی کرتا ہے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر دوسروں کو عطا کرنا ہے۔ اب اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے دوسروں کو عطا کرنا۔ اس حدیث میں تیسرا ذریعہ اصول یہ بتایا گیا ہے کہ مومن جب کسی کو مال دیتا ہے تو اس کا مقصد دنیاوی دکھاوا، نام و نمود نہیں ہوتا، یعنی وہ اپنی کسی دنیاوی مقصد کے لیے یا اپنی نام کے لیے وہ کسی کو نہیں دیتا کہ اس کی شہرت ہو جائے، بلکہ مومن صرف اس لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے اور دوسروں کو دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ اور رسول ایسا کرنے سے خوش ہوتا ہے، یعنی اس کی نظر میں اللہ اور رسول کی خوشنودی ہوتی ہے۔ اور زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، امدادی اور فلاحی کاموں میں صرف اس لیے مال خرچ کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اس کے لیے خیر و برکت اور نجات کا باعث بن سکے۔ فورتھ پوائنٹ ہمارا بھی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کو عطا نہیں کرتا، یعنی ہاتھ روک لیتا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہی دوسروں کو نہ دینے سے ہاتھ روک لیتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں ایک اصول یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ کسی کو دینے سے ہاتھ روک لینے میں کوئی ذاتی غرض یا خواہش کو دخل نہیں ہونا چاہیے، یہ ذاتی دشمنی و انتقام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صرف یہی بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ کہاں مال خرچ کرنے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا، یعنی ایسی جگہ پہ مال نہیں خرچ کرنا جس میں مال خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہاں مال دینے سے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا خوف ہوتا ہے، اور دنیا اور آخرت میں
اور دنیا آخرت میں بربادی کا باعث ہے۔ اچھا وہ کون کون سی جگہ ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کو منع فرمایا ہے؟ جیسے مثلاً سود لینا ہو گیا، یعنی مثلاً سود لینے سے بچتا ہے، سود ہو گیا، جوا، سٹہ، اس میں پیسے برباد کرنا یا کسی غلط جگہ پہ پیسے برباد کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، تو اسی لیے وہ سود لینے سے بچتا ہے، جوا سٹے میں بھی پیسے برباد کرنے سے بچتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے سے منع فرمایا ہے، لہٰذا ایسی جگہوں پہ وہ مال نہیں خرچ کرتا بلکہ مال خرچ کرنے سے ہاتھ روک لیتا ہے۔ حرف آخر یہ ہے کہ اللہ کی محبت کے نتیجے میں انسان کا ایمان تکمیل پاتا ہے۔ جب تک اللہ سے محبت نہیں ہوگی، جب تک محبت نہیں ہوگی اطاعت نہیں ہوگی، کیونکہ محبت جس سے کی جاتی ہے اطاعت و فرما برداری اسی سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی محبت جس کو حاصل ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں انسان کا ایمان تکمیل پاتا ہے، کیونکہ ہر وہ کام کرنے لگتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور ہر اس برے کام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے جس سے اللہ اور رسول کی ناراضگی کا جو باعث بنتے ہیں، اور وہ ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے، ایسا شخص جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، اور وہ ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جسے اللہ پسند فرماتا ہے، اور ایسے شخص کی دنیا آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ لاسٹ میں پھر ترجمہ لکھیں گے، اور ایمان والے اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، کیونکہ ایمان کی تکمیل اللہ تعالیٰ کی محبت کے نتیجے میں ہی حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا بچوں ہمارا چھٹی حدیث کتاب کی۔ آپ لوگوں نے اپنی کاپی میں اس کو کرنا ہے، ساتھ ساتھ میں بیٹا آپ لوگوں نے جو لرننگ پروسیس ہے آپ لوگوں کا، اس لرننگ پروسیس کو بھی آپ لوگوں نے جاری رکھنا ہے۔ کاپی میں صاف ستھرا کیجیے گا، اپنی رائٹنگ میں کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یاد کرتے ہو تو جو کچھ آپ نے لکھا ہے وہ آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے یاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کوشش ہم کریں گے کہ ہم اپنی پریکٹیکل بھی کریں گے، جو حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں، جو حدیثیں ہم یاد کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ یہ کہ ہم اپنا پریکٹیکل بھی رکھیں، ٹھیک ہے؟ جس میں 4 پوائنٹ ہیں، ٹھیک؟ اگر ہم کوشش کریں کہ ہم ان 4 پوائنٹس کو اپنی زندگی میں راستے کرنے کی کوشش کریں، یا اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ امید ہے بچوں کہ یہ حدیث آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آئی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔